पिंडी के लोगों के लिए है और ये उन लोगों के पर्सपेक्टिव से है जो खान साहब या पीटीआई को सियासी तौर पर सपोर्ट नहीं करते। हम उनको एज अ पाकिस्तानी अपील कर रहे हैं बिकॉज सबसे पहले पाकिस्तान है, पार्टी एफिलिएशंस दूसरे नंबर पे आती हैं। खान साहब थैंक यू सो मच। अगले 15 मिनट अब आप समझे कि मैं पीटीआई को और आपको सपोर्ट नहीं करता, मैं दूसरी पार्टी को सपोर्ट करता हूं। तो पहली चीज मैं आपसे ये पूछूंगा, आपने किस तरह इस्तेमाल की थी धरने में अंपायर की उंगली उठने की? दिस इज ऑफ द टॉपिक, कैन यू क्लैरिफाई दैट बिकॉज ये यूनिवर्सली नोन फैक्ट बन चुका है कि यू मेंट जीएचक्यू एंड आर्मी विद योर अंपायर की उंगली उठने की इस्तेलाह जो है। मेरी नजर में जो एक ही अंपायर है वो है मालिक यौमिद्दीन, अल्लाह। और वो जब उसका वो कुरान में एक आयत है कि एक स्कीम इंसान बनाता है और एक अल्लाह बनाता है और एक ही कामयाब होती है, तो हम तो उसके ऊपर रिलाई करते हैं। और मेरे ख्याल में कि अंपायर की उंगली तब भी तकरीबन खड़ी हो गई थी, लेकिन अब खड़ी हो गई है। और वो अंपायर से मतलब है अल्लाह की ज़ात, अल्लाह की ज़ात जिसने पैनमा में इंकशाफ हमने तो नहीं किया ना, ये अल्लाह की तरफ से पकड़ा है ना। बेसिकली थर्ड अंपायर की उंगली वहां पे उठ चुकी है। हाँ, मुझे तो नजर आ रही है। आप रिक्वेस्ट करें क्योंकि जब भी खबर आती है किसी बात की तो वो अंपायर की थर्ड उंगली को दे ऑलवेज रिफर टू द जीएचक्यू एंड आर्मी। तो वैसे इनका कसूर नहीं है क्योंकि ये खुद मिलिट्री डिक्टेटर की पैदावार है। जनरल जलानी और जनरल जिया ने इनको नर्चर किया है। ठीक है, नवाज शरीफ में 100 खामियां होंगी, हर चीज होगी, लेकिन आप जब बात करते हैं कि नवाज शरीफ का एहतसाब करें पैनामा लीक्स के ऊपर, तो आप सिर्फ नवाज शरीफ की बात कर रहे हैं। आपके क्रिटिक्स ही कहते हैं कि आपकी पार्टी के अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो करप्शन के साथ एसोसिएटेड रहे हैं एलिजिडली। दूसरी पार्टियों से भी लोग आपकी पार्टी के अंदर हैं जो करप्शन बड़ी उनके ताल्लुक रहा है करप्शन का एलिजिडली। उन लोगों के साथ खड़े होकर आप एक बंदे को टारगेट कर रहे हैं। डू यू मीन एहतसाब एक बंदे का हो, या कल खान साहब अपने एहतसाब और अपनी पार्टी का एहतसाब भी करवाएंगे या एक बंदे का एहतसाब करेंगे? मैंने तो इसको ये कहा कि आप जो कह रहे हैं कि टीओआर्स ठीक नहीं है, तो मैंने कहा मुझे भी उन्हीं टीओआर्स के साथ मेरा भी एहतसाब करें। इन्होंने कहा ना जी इमरान खान की भी ऑफशोर कंपनी थी जब क्रिकेट खेलता था 80s में। हाँ, तो अगर थी, अगर मैंने गलत काम नहीं किया तो मुझे टीओआर से डरना नहीं चाहिए जो कि नवाज शरीफ डर रहा है। अब इनको पूछना ये चाहिए कि क्या आपको अभी पता चला है जो इमरान खान और पीटीआई के लोगों का अब पता चला है? 3 साल तक तो आप चुप करके बैठे थे, आपने पहले क्यों नहीं शुरू किया एहतसाब? क्योंकि एहतसाब तो इंतजार नहीं करता कि नवाज शरीफ का नाम लो तो आपको पकड़ेंगे, अगर उसका नाम ना लो तो आप जो मर्जी चोरी करते रहे। इसका मतलब इमरान में तुम चोर हो, वो कह रहा आप भी चोर। हाँ, इनका डिफेंस ये होता है, अब तक ये हुआ है आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ का, ये दोनों एक दूसरे को चोर कहते रहे हैं। जरदारी कहता है वो नवाज करप्ट है, नवाज कहता है जरदारी करप्ट है, और दोनों सच बोल रहे हैं। और उन्होंने क्योंकि एक दूसरे को करप्ट कहते हैं, दोनों एक कुछ नहीं करते हैं, दोनों चोरी करते हैं मिलके, दोनों को पता है ना एक ने पकड़ना ना दूसरे को। हाँ, इनकी आदत पड़ गई है कि जब भी कोई बोले इनके खिलाफ तो जिस तरह माफिया नहीं होता उसका मुंह बंद करने के लिए भी तुमने चोरी की है। मेरा पॉइंट ये है कि अगर यहां की इदारे काम कर रहे हैं तो इदारों को ये नहीं इंतजार करना चाहिए कि अगर सिर्फ नवाज शरीफ को कुछ कहोगे तो ब्लैकमेल करने के लिए हमें पकड़ें, उनको वैसे ही करना चाहिए। हमजा एक और बात करता हूं, देखें मार्गरेट थैचर सबसे ताकतवर कंजर्वेटिव पार्टी की प्राइम मिनिस्टर थी, उसको कंजर्वेटिव पार्टी ने कहा कि आप जाएं। टोनी ब्लेयर लेबर पार्टी का सबसे ताकतवर प्राइम मिनिस्टर था, लेबर पार्टी ने कहा जाओ। अब ये नून लीग क्यों नहीं कह रही नवाज शरीफ को कि आप अपने आप एहतसाब के लिए खड़े हो? 4 नून लीग के वजीर, 4 वजीरों ने कहा कि मिड 90s में इन्होंने मेफेयर अपार्टमेंट्स लिए। नवाज शरीफ कह रहा है 2005 में लिए। अब वो चारों वजीरों को पता है कि नवाज शरीफ झूठ बोल रहा है, और झूठ इसलिए बोल रहा है कि अगर ये कहे कि मिड 90s में मैंने 4 अपार्टमेंट्स लिए हैं, ये पैसे नहीं दिखा सकता, इसके पास जरिया माश ही नहीं है, आमदनी नहीं है ये अरबों रुपए की अपार्टमेंट्स लेने। इसका मतलब चोरी का पैसा था, उन चारों को भी पता कि चोरी का पैसा था। तो क्या उनके जमीर मर गए? क्या वो एक करप्ट आदमी को डिफेंड कर रहे हैं? उनको नहीं एहसास? देखें, मान लिया, चले सही है, आप ठीक कह रहे हैं। अब मेरे ज़हन में एक क्वेश्चन आता है जो आपके क्रिटिक्स कहते हैं कि आप आ गए हैं इस्लामाबाद, आप कहते हैं जी मैंने इस्लामाबाद बंद करना, लॉकडाउन करना इस्लामाबाद, तो आप एक ऐसा प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं कि कल कोई भी पार्टी 1 लाख 2 लाख बंदे या 50,000 बंदे लेके आएगी और इस्लामाबाद बंद करेगी और कहेगी हमारी ये डिमांड्स हैं। देखिए, पहले तो ये पूछें कि जब ये लोग निकलते हैं, ये लोग क्यों निकल रहे हैं?
کیا یہ کوئی اپنے ذاتی کام کروانا چاہتے ہیں یا کوئی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں؟ یہ اس لیے نکل رہے ہیں، ہمارے لوگ اس لیے نکلیں گے کہ پرائم منسٹر اربوں روپے کی چوری میں پکڑا گیا ہے، 6 مہینے سے چوری کا پتہ چل گیا۔ اگر وہ پرائم منسٹر ریزائن نہیں کرتا، میں ان سارے لوگوں سے پوچھتا ہوں جو کہتے ہیں نا کہ آپ کیوں نکل رہے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا جواز بنتا ہے کہ غریب لوگوں کو جیلوں میں رکھنے کا؟ وہ بیچاروں نے یہاں بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، آدھی قوم 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتی، بھرے ہوئے جیل غریب لوگوں سے۔ جب آپ پرائم منسٹر کو نہیں پکڑتے اربوں روپے کی چوری جو ثابت ہو گئی ہے، تو آپ کیوں غریب لوگوں کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے؟ لیکن کل کوئی بھی کسی بھی ڈیمانڈ کے اوپر اگر 10-20 ہزار بندے لے آئے گا اور اسلام آباد بند کر دے گا، میری یہ بات مانیں گے؟ لوگ کہتے ہیں یہ غیر آئینی طریقہ ہے۔ یہ ساری دنیا کے اندر ہوتا ہے، ڈیموکریٹک ملکوں میں ہوتا لیکن ہے۔ احتجاج اور چیز ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک شہر بند کر سن، ساری دنیا کی ڈیموکریسیز میں اگر آپ کو انصاف نہ ملے، لوگ سڑکوں پہ نکلتے ہیں۔ بالکل نکلتا ہے، لیکن 6 مہینے سن تو لیں، 6 مہینے سے ہم ان کو پیسفل جلسے کر رہے ہیں، لوگوں میں جا رہے ہیں، ریلیز کر رہے ہیں، کہنے کے لیے کہ جناب آپ پکڑے گئے ہیں، اپنا جواب دو۔ وہ نہیں دے رہا، ادارے ہمیں مدد نہیں کر رہے۔ میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ یہ کیا کریں گے؟ کیا اس کا مطلب ہمیں ایکسپٹ کر لینا چاہیے؟ اس کا مطلب پرائم منسٹر چوری کرے تو ہم ایکسپٹ کر لیں؟ کہہ دیں یہ عوام کہے گی جی نواز شریف کو چوری کی اجازت ہے، یہ جو مرضی لوٹنا چاہے ملک کو لوٹے، باہر پیسہ لے جائے۔ اگر ایکسپٹ کرنا ہے تو بھیڑ بکریوں کی طرح گزارا کرتے رہو، اگر آپ تباہی کی طرف جا رہے ہیں تو جائیں، لیکن مجھے یہ قبول نہیں ہے۔ میں وہ پاکستانی ہوں جو فیصلہ کر بیٹھا ہے کہ ہم نے اس کو اب چلنے نہیں دینا، اگر آپ اکیلے بھی رہ گئے جو بھی ہو یہ اینڈ تک۔ یہ اب جب نکلوں گا آپ یقین کریں کہ جو بھی ہو، اکیلا بھی رہ گیا تو میں بیٹھا رہوں گا۔ کیا صحیح اور غلط کی فیصلہ اس بات پہ ہوتا ہے؟ کتنے لوگ کھڑے ہیں آپ کے ساتھ؟ نہیں، دیکھیں ایشو یہ ہے کہ آپ کو یہ پاکستان چاہیے یا نہیں چاہیے۔ پاکستان بنا تھا، ایک بڑی عظیم خواب کا نام تھا، عدل اور انصاف کا نظام۔ ہم نے وہ خلافت راشدہ جو مدینہ کی ریاست کا جو ایک عظیم ایک ماڈل بنایا تھا دنیا کے لیے، عدل اور انصاف، ایک انسانیت کا نظام، ایک انصاف کا نظام، اس کے لیے بنی تھی یہ ملک۔ تو اگر یہ ملک بننا ہے کہ ٹاٹا اور برلا کی جگہ شریف اور زرداریوں نے ہمارے پر بیٹھنا ہے اور ہمیں ملک کو لوٹتے رہنا ہے، ان کے انٹرسٹ باہر ہیں، ان کے بچے باہر ہیں، ادھر الطاف حسین بیٹھا ہوا ہے 25 سال سے باہر، یہاں سے پیسہ باہر جا رہا ہے۔ ہم نے اگر یہی اسی طرح رہنا تو پاکستان بننا ہی نہیں چاہیے تھا۔ لیکن میری پارٹی پی ٹی آئی نہیں ہے، میں کیوں آؤں گا آپ کا آپ کو اگر آپ میں تھوڑی سی بھی عقل ہو تو آپ ریئلائز کریں گے کہ جس طرف پاکستان جا رہا ہے ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ سارے جو بھی پی ٹی آئی نہ بھی ہو اس کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ پچھلے 8 سالوں میں پاکستان کا قرضہ گیا ہے 6,000 ارب روپے سے، 6 ٹریلین روپے سے 22,500 ارب روپے، یعنی 22.5 ٹریلین روپے پہ قرضہ گیا۔ صرف ساری تاریخ کا قرضہ تھا 8 سال پہلے 6 ارب، آج 22.5 ارب ہے۔ اور یہ جس طرح ہم یہ قرضہ لے رہے ہیں، یہ قرضہ کدھر جا رہا ہے؟ لوگوں پہ تو نہیں خرچ ہو رہا، غربت تو بڑھ رہی ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، یہ قرضہ لوگوں کی جیبوں میں جا رہا ہے، چھوٹے سے طبقے کے لیے۔ اگر پاکستانیوں کو ان کو اس کی پرواہ نہیں ہے تو ہمیں تو ہے، تو ان کو پھر برداشت کرنا پڑے گا جو ہوگا اسلام آباد میں۔ لیکن میرے لحاظ سے ادھر سی پیک بن رہا ہے، ادھر کشمیر اور ایل او سی کا ایشو چل رہا ہے، میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب میں بجلی بھی بنا رہا ہوں تو میرے نزدیک تو یہ کام بھی ہو رہے ہیں، اور اس کے بیچ میں از اٹ دیٹ اس ٹائم پہ اسلام آباد بند کرنا، جب سی پیک ہے، کشمیر ہے، ایل او سی ہے اور آپ کیپٹل بند کر رہے ہیں، تو میرے نزدیک میں اگر نون لیگ کا سپورٹر ہوں تو میرے نزدیک تو آپ ایک بڑا اکنامک لاس بھی ہو رہا ہے، لوگوں کو بھی بڑے مسائل کاز کر رہے ہیں۔ اکنامک لاس تو کرپشن سے ہو رہا ہے، وہ چھوڑیں کہ ادارے تباہ کر دیے ہمارے، جس کی وجہ سے ملک کا مستقبل آپ تباہ کر دیتے ہیں، لیکن صرف میں بتا رہا ہوں سی پیک سے زیادہ لاس اس وقت ہمیں کرپشن سے ہو رہا ہے۔ نیب کی خود فگرز ہیں کہ دن کی کرپشن ہے 12 ارب روپے، سال کی کرپشن ہمارے ٹیکس ریونیو سے زیادہ ہے۔ جتنی کرپشن ہے، اگر اسی کرپشن پہ چلتے رہے پاکستان کے پاس تو پیسہ ہی نہیں ملک چلانے کے لیے، چھوڑیں سی پیک کو تو بعد کی بات ہے۔ سی پیک بنے گا تو یہاں تو میں اچیومنٹ ہے نواز شریف کی۔ سی پیک بن بھی گیا
اگر اس طرح کی کرپشن ہے ملک کا کوئی فیوچر ہی نہیں ہے. 2.5 کروڑ بچہ اسکولوں سے باہر ہے. مجھے بتائیں ملک کی آبادی نہیں ہے 2.5 کروڑ جتنا بچہ اسکولوں سے باہر ہے, تو اب تو تباہی کی طرف جا رہے ہیں نا. دیکھیں ہمیں سب کو یہ سمجھنا ہے کہ یہ سارے بہانے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے, اپنی کرپشن کو بچانے کے لیے. جی میں ڈیولپمنٹ کر رہا ہوں, ڈیولپمنٹ تو ان کے بینک اکاؤنٹس میں ہو رہی ہے, ان کی گھر بن رہے ہیں, نئے محلے بن رہے ہیں, ان کی فیکٹریز بن رہی ہیں, عوام تو مر رہی ہے. اچھا تو یا ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں یا سی پیک کو نقصان. سی پیک کو کیسے نقصان ہے؟ سی پیک کو اس سے کیا نقصان ہے؟ آپ جواب دے دیں. اگر آپ نے نہیں چوری کی تو تلاشی دیں. اگر آپ نے چوری کی ہے تو آپ اپنی چوری چھپانے کے لیے سی پیک کا بہانہ مار رہے ہیں, ڈیولپمنٹ کا بہانہ مار رہے ہیں. پھر ایک اور ڈرامہ ہے کہ جی فوج کو بلا رہے ہیں. بھئی آپ جواب دے دیں. اور ساری جماعتیں کہہ رہی ہیں, پی ٹی آئی نہیں کہہ رہی, ساری اپوزیشن پارٹیز کہہ رہی ہیں کہ نواز شریف جواب دے. نہیں دے رہا جواب, کیونکہ وہ اسے پتہ ہے کہ اس نے چوری کی ہے, اس لیے تلاشی نہیں دے رہا. ٹھیک ہے. اور ابھی آپ جو یہ لاک ڈاؤن کرنے جا رہے ہیں, ڈی چوک پہ بھی بیٹھے تھے 100 دن سے اوپر, آئی تھنک دا لانگسٹ دھرنا. تو کیا یہ اسٹریٹجی آپ لگتا ہے اس دفعہ رزلٹ نکلے ہوئے؟ پچھلا کیا رزلٹ نہیں, وہ تو ہم ڈی چوک پہ آرام سے بیٹھے ہوئے تھے, کوئی پرابلم تو نہیں تھا, ان کا گورنمنٹ چل رہی تھی. اب ہم سڑکوں پہ بیٹھیں گے, گورنمنٹ نہیں چلنے دیں گے جب تک یا نواز شریف جواب دے یا استعفیٰ دے. یہ نہیں ہو سکتا کہ نہ جواب دے نہ استعفیٰ دے. ویسے لوگ کہتے ہیں انسٹیٹیوشنز ہیں, تو ریگنگ کے اوپر انسٹیٹیوشنز میں کوئی ریفارمز آئے, کچھ کیا, الیکشن پروسیس کو بہتر ہوا, یا ویسا ہی ہے؟ کوئی ریفارمز نہیں آئے, نہ آئیں گے. دیکھیں میں اگر کرپٹ آدمی ہوں, میری ضرورت ہے اقتدار میں آنے کی, کیونکہ میں نے پیسہ بنانا ہے اقتدار میں آ کے, اور یا پھر کرپشن کے پیسے کو بچانا ہے. لہٰذا میں کیوں چاہوں گا کہ ایک الیکٹرل پروسیس اچھا ہو. آپ نے کوشش کی پارلیمنٹ میں, کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جوڈیشل کمیشن بیٹھی, 40 فائنڈنگز انہوں نے الیکشن کمیشن کے اگینسٹ دی. 40 فائنڈنگز, ایک کے اوپر انہوں نے انویسٹیگیشن نہیں کی. 22 پارٹیز نے کہا الیکشن ریگڈ ہے, ایک آدمی کو نہیں انہوں نے نکالا. اس کا مطلب ملے ہوئے تھے یہ ساتھ. تو اب جو مرضی ریفارمز کی باتیں کرتے رہیں, انہوں نے یہ سسٹم کو ٹھیک نہیں ہونے دینا. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے ادارے ٹھیک نہیں ہونے دینے, نہ الیکشن کمیشن کا, نہ ایف آئی اے کا, نہ نیب کا, نہ ایف بی آر کا, کیونکہ یہ خود چاہتے ہیں کہ ادارے تباہ ہوں گے تو دھاندلی کریں گے, ادارے تباہ ہوں گے تو کرپشن کریں گے. لیکن دین دیر از سپریم کورٹ, اور اب یہ سپریم کورٹ میں معاملہ چلا گیا, پھر بھی آپ اسٹریٹ. ابھی تو سپریم کورٹ کے اندر انہوں نے دیکھنا ہے کہ پٹیشن مینٹینیبل ہے یا نہیں ہے. لیکن ہمارا ایشو تو اس وقت نواز شریف سے ہے. ہم تو نواز شریف سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ تم پکڑے گئے ہو. وہ کہتا کورٹ سے نہیں, وہ کورٹ ہی کہتا, وہ تو کہتا ہے میں جواب ہی نہیں دوں گا کیونکہ میں مغل اعظم ہوں. نہیں, وہ کہتا ہے میں مغل اعظم ہوں, میں جواب ہی نہیں دوں گا. اصل میں اس کو پتا ہے کہ یہ جب بھی اس کے اوپر انکوائری یا کچھ شروع ہوگا یہ مارا جائے گا. یہ پوری کوشش کرے گا ڈیلے کرنے کی, اس کو لمبا کھینچنے کی. جو خواجہ آصف نے کہہ دیا کہ میاں صاحب تھوڑی دیر کے بعد لوگ بھول جائیں گے, آپ ڈیلے کرتے رہے لوگ بھول جائیں گے. اچھا, ایک سیکنڈ لاسٹ چیز آپ کہہ سکتے ہیں. لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ بہت اچھے ہیں, آپ ایک بہت اچھے انسان ہیں, ایون آپ کے کرٹکس بھی کہتے ہیں کہ آپ کرپٹ نہیں ہیں. شوکت خانم ہے, آئی کے ایف ہے, نمل ہے, آپ نے بہت اچھے کام کیے ہیں, ویری چیریٹیبل مین. لیکن سیاست میں آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن آپ کا طریقہ غلط ہے. ایون بلاول ہیڈ دا گٹس ٹو 2 days ago سے کہ آپ بڑی بچگانہ اپوزیشن کر رہے ہیں, آپ کا واقعی طریقہ غلط ہے. دیکھیں ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں پالیٹکس میں. بلاول اور یہ ان کے جو انکلز جو پالیٹکس کر رہے ہیں, فضل الرحمان, الطاف حسین, وہ واقعی میں نہیں کر سکتا. وہ پالیٹکس نہیں ہے. وہ بیسکلی ہر تیسری دنیا کے اندر ایک کرپٹ ایلیٹ آ کے بیٹھ کے ملک کی ریسورسز کو کیپچر کر لیتی ہے, پیسہ بناتی ہے. ان کا انٹرسٹ پبلک نہیں ہوتا. ان کا انٹرسٹ ہے کہ آؤ پیسہ بناؤ, باہر زیادہ محلات ہیں, فیکٹریز ہیں. مجھے یہ بتائیں کون سی دنیا کی جمہوریت میں یہ لیڈرز کے بزنسز اور گھر باہر ہیں؟ کوئی مجھے بتا دیں مغرب کے اندر کوئی جمہوریت بتا دیں. ان کا انٹرسٹ ہے کہ صرف آپس میں نورا کشتی کھیلتے رہو. تھوڑی دیر کہو نواز شریف غدار ہے, مودی کا جو یار ہے, یا کہو جی گلی گلی میں شور ہے نواز شریف چور ہے, پھر اسی کے ساتھ اسے انکل بھی بنا لو. وہ اس کو وہاں پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے الطاف حسین کے اوپر کہ آرٹیکل 6 یہ دہشت گرد ہے, اس کے اوپر یہ ملک کا غدار ہے. ریزولوشن پاس کریے, وہ کہتا ہے میرا انکل ہے. تو اب یہ پالیٹکس تو
یعنی یہی کر سکتے ہیں. اسد زرداری اور نواز شریف اور اب بلاول کی ٹریننگ کروا رہے ہیں, اچھی ٹریننگ ہو رہی ہے. کل انہوں نے کافی سوگ منایا کراچی کے اندر شہدا کا. خان صاحب لاسٹ پوائنٹ, اسلام آباد کے لوگ ہیں, پنڈی کے لوگ ہیں, یہ شہر بہت فوکل پوائنٹ بننے جا رہا ہے. جو یہاں کا لوکل ریزیڈنٹ ہے, جو پڑھا لکھا بھی ہے, جو ایکسپوجر بھی رکھتا ہے, لاسٹ میسج فار دیم, بیکاز ایک تو ان کو انکنوینئنس بہت کاز ہوگی, ان کے لیے رستے بھی بند ہوں گے, شاید کچھ لوگ اس بات پہ گراں بھی گزرے گی بات ان کو. یہ آئی وانٹ یو ٹو لک ایٹ دیٹ کیمرا اینڈ ان لوگوں سے آپ بات کریں جو آپ کو سپورٹ نہیں کر رہے, خاص طور پہ پنڈی اور اسلام آباد. جی, میں آپ سب کے لیے میرا پیغام ہے. دیکھیں, انکنوینئنس تو ہوگی, لیکن وہ سوچیں کہ جو انکنوینئنس ہر روز وہ بے روزگاروں کو ہوتی ہے, جو بھوکے سوتے ہیں, جو بچے اسکولوں میں سے باہر ہیں, جن کا کوئی مستقبل نہیں ہے, وہ سوچیں گے جن گھروں کے اندر مائیں بچے کسی کا ہسپتال میں علاج کروانے جائے تو ہسپتالوں میں جو حال ہیں, اور یہ سوچیں کہ جو ٹھوکریں کھاتے ہیں طاقتور کے خلاف, کوئی بھی کھڑا ہوتا ہے تو ہمیشہ طاقتور گھر پہ قبضہ کر لے, زمینوں پہ کر لے. قانون ہے ہی نہیں, انصاف ہی نہیں ہے. تو آپ نے فیصلہ یہ کرنا ہے کہ کیا اسی طرح کے پاکستان میں آپ نے زندگی گزارنی ہے جس کا کوئی مستقبل نہیں ہے, قرضوں میں ڈوب رہا ہے. سارے برے صغیر میں سب سے پیچھے رہ گیا پاکستان. ہم ایک زمانے میں بڑے فخر سے سارے برے صغیر میں سب سے آگے تھا پاکستان ہیومن ڈیولپمنٹ میں. آج ہم بنگلہ دیش سے پیچھے رہ گئے ہیں. اور جب ایسٹ پاکستان ہمارے ساتھ ہوتا تھا, میں اپنے کانوں سے سنا ہوا ہے کہ یہ ہمارے پر بنگالی بوجھ بنے ہوئے ہیں, ہمیں ہماری ساری خوشحالی ان کی وجہ سے نہیں آ رہی, کیونکہ وہ ہمارے سے وہاں غریب علاقہ تھا. آج وہ ہمارے سے آگے نکل گیا. اور جس ریٹ پہ ہم جا رہے ہیں, ورلڈ ہنگر انڈیکس کا مطلب کہ جس ملک میں سب سے زیادہ, جو بھوک میں سب سے زیادہ ہیں, ہمارے سے صرف کوئی 5-6 ملک ہیں جن میں ہمارے سے زیادہ بھوک ہے, اور وہ اناج امپورٹ کرتے ہیں. یہ وہ ملک ہے جو اناج ایکسپورٹ کر سکتا ہے. اور سوچیں کہ دنیا میں ہم جو سب سے غریب ترین ملک ہیں, ان میں سے بھی ہم کوئی 7ویں نمبر میں ہیں جدھر سب سے زیادہ بھوک ہے. اس لیے یہ سوچ لیں کہ کیا آپ نے اپنی تھوڑی دیر آپ کو مشکل پڑے گی, یا تو وہ آپ مشکل برداشت کر لیں, اور یہ سوچ لیں کہ یہاں بہت بڑے ایک عوام ہے جو عذاب میں ان کی زندگی ہر روز گزرتی ہے. اگر ہم یہ کرپشن اور یہ کرپٹ مافیا جس کے سردار نواز شریف ہیں, جو پکڑے گئے ہیں کرپشن میں, اگر ہم ان کے خلاف اب کچھ نہیں کرتے اور سڑکوں پہ نہیں نکلتے, تو بھول جائیں کہ اس ملک میں کوئی انصاف کے ادارے ان کرپٹ مافیا کو پکڑے گا. یہ باریاں لیتے رہیں گے, ان کے بچوں کی آپ غلامی کریں گے. یہ ان کے بچے تیار ہو رہے ہیں باریاں لینے کے لیے, اور انہوں نے اتنا پیسہ بنایا, اتنا ملک لوٹا ہے کہ یہ الیکشن خریدیں گے. تو اگر آپ آج حق اور سچ اور انصاف کے لیے نہیں نکلتے, تو آپ نماز میں ہر روز پڑھتے ہیں, جو بھی نماز آپ میں سے پڑھتے ہیں 5 وقت کی, اس میں آپ ایک چیز مانگتے ہیں اللہ سے کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی, ان کے نہیں جو اپنے عذاب کے راستے پہ نکل گئے, تباہی کے راستے پہ. ہم بھی آج وہاں کھڑے ہیں. یا ہم اس راستے پہ جدوجہد کر کے, جہاد کر کے, یہ کرپٹ مافیا کے خلاف جہاد کر کے اس راستے پہ جا سکتے ہیں جدھر ہم ایک اس کو وہ پاکستان بنا سکتے ہیں جس پہ اللہ نعمتیں بخشے, وہ پاکستان جدھر عدل اور انصاف کا نظام ہو. یا ہم ادھر جا رہے ہیں تباہی کے راستے پہ جدھر یہ ظلم اور ناانصافی کا نظام, جدھر چھوٹا سا طبقہ امیر ہے, عوام پسی رہے. تو آپ کے اوپر ہے. ہم نے تو فیصلہ کیا ہے نکلنے کا. میں آپ سب سے چاہتا ہوں کہ آپ اس میں پوری طرح شرکت کریں, میرے لیے نہیں, اس ملک کے لیے, اپنے مستقبل کے لیے, اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے.